अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में सबक नंबर 6 मुकम्मल तौर पर पढ़ लिया था, इसी तरह आज हम सबक नंबर 7 को शुरू करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखें, साथ ही साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मकतब दीनर को सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो एल्डर कोर्स की अव्वल किताब ओपन करने के बाद नूरानी क़ायदा, जिसमें हमने शुरू किया था हरकत का बयान। ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं और जिस हर्फ पर ज़बर ज़ेर पेश उसको मुतहर्रिक कहते हैं। इनको ज़रा भी खींचना नहीं है, बिल्कुल जल्दी पढ़ना है। सबक नंबर 1 ज़बर, जो हमने पिछले सबक में पढ़ लिया था, जिसे कहते हैं ज़बर। इसकी मश्क हमने 2 हर्फ पे की थी। आज हम इसकी मश्क करेंगे 3 हर्फ पर। 3 हर्फ वाले कलिमात पर ज़बर की मश्क। आप भी हमारे साथ देखिए, पढ़िए और समझिए इसको। दरस, दाल ज़बर द, र ज़बर र, दर, सीन ज़बर स, दरस। इस तरह आपको हिज्जे करना है। वदअ, वाव ज़बर व, दाल ज़बर द, वद, ऐन ज़बर अ, वदअ। अबद, ऐन ज़बर अ, बा ज़बर ब, अब, दाल ज़बर द, अबद। कसब, काफ ज़बर क, सीन ज़बर स, कस, बा ज़बर ब, कसब। बलग, बा ज़बर ब, लाम ज़बर ल, बल, गैन ज़बर ग, बलग। वजद, वाव ज़बर व, जीम ज़बर ज, वज, दाल ज़बर द, वजद। बसर, बा ज़बर ब, सौद ज़बर स, बस, र ज़बर र, बसर। सजद, सीन ज़बर स, जीम ज़बर ज, दाल ज़बर द, सजद। लहद, लाम ज़बर ल, हा ज़बर ह, लह, दाल ज़बर द, लहद। समक, सीन ज़बर स, मीम ज़बर म, काफ ज़बर क, समक। अखज़, हमज़ा ज़बर अ, ख ज़बर ख, दाल ज़बर द, अखज़। आप देख रहे हैं ये अलिफ़ है, मगर इसको हम हमज़ा पढ़ेंगे, क्योंकि हमने अभी शुरू हरकत के बयान में देखा था इधर कि अलिफ़ हमेशा हरकत और जज़म से खाली होता है। यानी अलिफ़ जो होता है उस पर कभी हरकत और जज़म नहीं आती, और हमज़ा कभी खाली नहीं होता। यानी हमज़ा पे हमेशा ज़बर, सुकून या कुछ ना कुछ ज़रूर होता है। तो आप इस पर देख रहे हैं अखज़, ये है हमज़ा पढ़ा जाएगा। ये इसको अलिफ़ नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे हमज़ा। हमज़ा ज़बर अ, ख ज़बर ख, दाल ज़बर ज़, अखज़। मसल, नीम ज़बर म, सा ज़बर स, लाम ज़बर ल, मसल। फ़तर, फ़ा ज़बर फ़, त ज़बर त, र ज़बर र, फ़तर। अदद, ऐन ज़बर अ, दाल ज़बर द, दाल ज़बर द, अदद। क़मर, क़ाफ ज़बर क़, मीम ज़बर म, र ज़बर र, क़मर। अहद, हमज़ा ज़बर अ, हा ज़बर ह, दाल ज़बर द, अहद। इस तरह जब हमने 3 हर्फ वाले कलिमात पर ज़बर की मश्क पढ़ ली है। आप इसको समझिए और याद करिए। अगर समझ ना आए तो वीडियो को पीछे लेकर डबल से देखिए और इसको अच्छे से पढ़ने की कोशिश कीजिए। आइंदा के सबक में हम देखेंगे ज़ेर, कि ज़ेर किस तरह पढ़ी जाएगी।
یہ ہم آئندہ سبق نمبر میں دیکھیں گے۔ اس کے بعد حفظ سورہ، جس میں آپ کو سورہ کو حفظ کرنا ہے، پکی طرح یاد کرنا ہے، جس سے آپ کو نماز وغیرہ میں پڑھنے کو آسانی ہوگی۔ پچھلے سبق میں ہم نے سورۃ قریش یاد کیا تھا، آج ہم سورہ ماعون پڑھیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ پیچھے پڑھیے اور اس کو یاد کرنے کی کوشش کیجیے تاکہ آپ کو نماز وغیرہ میں آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو۔ سبق نمبر 5 سورہ ماعون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون۔ پھر سے ایک بار پڑھیں گے، آپ بھی ہمارے ساتھ پڑھیے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون۔ اس طرح ہم سورہ ماعون پڑھ لیا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے دعا و سنت۔ دعا و سنت میں ہم نے بہت ساری دعا یاد کر لی تھی، جیسے کہ کھانے کی سنتیں، کھانے سے پہلے کی دعا، کھانے سے پہلے کی دعا پڑھنا بھول جائے تو کون سی دعا پڑھے، کسی کے یہاں دعوت کھانے کی دعا۔ آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 6 پانی پینے کے بعد کی دعا۔ ساتھ میں حدیث بھی دی گئی ہے۔ ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پانی پیتے تو یہ دعا پڑھتے ہیں، الحمد للہ الذی، آپ بھی ہمارے ساتھ پڑھیے، الحمد للہ الذی سقانا عذبا فراتا برحمتہ ولم یجعلہ ملحا اجاجا بذنوبنا۔ اس کا ترجمہ ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اپنی رحمت سے میٹھا پانی پلایا اور اس کو ہمارے گناہوں کی وجہ سے کھارا اور کڑوا نہیں بنایا۔ یعنی ہمیں پانی پینے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ ہم دن بھر میں اتنے بڑے گناہ کرتے ہیں، پھر بھی اللہ نے اپنے رحمت سے ہمارے گناہوں کی وجہ سے اس پانی کو کھارا یا کڑوا نہیں بنایا بلکہ میٹھا ہی رکھا۔ اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور یہ دعا پڑھنی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے عقائد میں ہم نے کلمہ تمجید پڑھ لی تھی، ساتھ میں ترجمہ ہی پڑھ لیا تھا اس کا۔ آج ہم دیکھیں گے سبق نمبر 4 کلمہ توحید یعنی چوتھا کلمہ۔ آپ بھی ہمارے ساتھ پڑھیے، اس کو اچھی طرح یہ کلمہ یاد کر لیجئے اور کلمے کو اپنی روزانہ کی زندگی میں بار بار پڑھنے کا وظیفہ بنا لیجئے، کیونکہ آپ اگر اسے پڑھیں گے تو موت کے وقت آپ کو کلمہ نصیب ہوگا، اور اس کو دل کے اخلاص کے ساتھ آپ کو پڑھنا ہے، کیونکہ کلمے کے بہت بڑے بڑے فضائل حدیثوں میں بتائے گئے ہیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد
یحیی و یمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ پھر سے ایک بار پڑھیں گے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کا ترجمہ ہم اگلے سبق میں آپ کو بتائیں گے، ساتھ اس کو ڈبل بھی پڑھائیں گے، آپ اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اسلامی تربیت کے سیرت، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے ہوئے واقعات ہم آج کو بتائیں گے۔ پچھلے سبق میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کا سبق ہم نے دیکھا تھا۔ آج ہم دیکھیں گے سبق نمبر 8، اللہ پر بھروسہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پر پورا بھروسہ تھا۔ بڑی سے بڑی مصیبت کا سامنا ہوتا، کیسے ہی کھٹکا اور ڈر ہوتا، اور خدا پر بھروسہ رکھتے۔ آپ جانتے تھے کہ اگر اللہ کا حکم نہ ہوگا تو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ایک بار مکہ کے کافروں نے طے کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں۔ توبہ توبہ، رات کے وقت سب نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر گھیر لیا، لیکن اسی رات کو سب کے بیچ میں ہو کر آپ گھر سے باہر نکل گئے اور کوئی جان بھی نہ سکا۔ بات یہ ہوئی تھی کہ گھر سے نکلتے وقت آپ نے اللہ سے دعا کی، اور اللہ کے حکم سے تھوڑی دیر کے لیے کافر اونگ گئے۔ گھر سے نکل کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر گئے، ان کو ساتھ لیا اور شہر سے باہر جا کر غار ثور میں چھپے رہے۔ صبح کو کافروں نے جانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے۔ اب وہ سب آپ کی کھوج میں نکلے۔ کچھ کافر آپ کو تلاش کرتے ہوئے غار ثور کے منہ پر جا کھڑے ہوئے۔ اندر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان کے پاؤں دیکھ لیے، وہ گھبرا گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کہا، اگر یہ ذرا جھک کر دیکھیں گے تو حکم کو دیکھ لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلاسا دیا اور فرمایا، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر اللہ نے آپ کو بچا لیا۔ آپ مکہ سے مدینہ چلے گئے اور کافر آپ کو نہ پا سکی۔ اس طرح کی بہت سی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتی ہیں۔ ایک بار آپ ایک درخت کے نیچے سو رہے تھے، ایک کافر آیا، اس نے آپ کو سوتا دیکھا تو جھٹ سے تلوار کھینچ لی کہ آپ کو قتل کر دے۔ اتنے میں آپ کی آنکھ کھلی۔ کافر نے آپ سے پوچھا، بتاؤ اب تم کو میرے ہاتھ سے کون بچا سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اللہ۔ آپ کا یہ جواب سن کر کافر اس درجہ رعب میں آ گیا کہ تلوار چھوٹ کر اس کے ہاتھ سے گر پڑی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھا لی اور فرمایا، بتاؤ اب تم کو میرے ہاتھ سے کون بچا سکتا ہے؟ وہ کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشامد کرنے لگا۔ آپ نے اسے معاف کر دیا۔ اس طرح جب کوئی برا وقت آتا، آپ اللہ پر بھروسہ رکھتے اور اللہ آپ کی مدد کرتے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستو، آپ نے دیکھا کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ پر بھروسہ تھا۔ موت کے وقت بھی اور ہر پریشانی میں آپ اللہ کو یاد کرتے تھے، خوشی میں غم میں ہر وقت اللہ کو یاد کرتے تھے۔ ہمیں بھی اس پر عمل کی کوشش کرنی چاہیے۔ مشکل سے مشکل حالات آئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مدد مانگنی نہیں چھوڑی اور مشکلوں سے کبھی گھبرائے نہیں۔ دیکھیے سوالات دیے گئے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے کافروں کے بیچ سے کس طرح نکلے؟ یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے بیچ میں جب انہوں نے ان کو گھیر لیا تھا، کس طرح نکلے؟ اس کا جواب آپ کو تلاش کرنا ہے۔ غار ثور میں ابوبکر رضی اللہ عنہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟
جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ابوبکر رضی اللہ عنہ غار ثور میں چھپے تھے، اتنے میں کچھ کافر باہر آئے تو اس وقت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا اور درخت کے نیچے کافر کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا، یعنی دوسرا واقعہ جو تھا اس میں کیا بتایا گیا ہے۔ یہ 3 سوال کے جواب آپ اس کو ڈھونڈیں اور یاد کریں۔ زبان میں عربی زبان ہم نے شروع کی تھی، جس میں ہم نے گنتی 1 سے 20 تک گنتی ہم نے مکمل کر لی تھی، اور ڈھائیاں یعنی 10 20 30 اس میں ہم نے 2 سبق لیے تھے۔ عشرۃ 10، 20 20، 30 30، 40 40، 50 50، 60 60، 70 70، 80 80، 90 90، 100 100۔ ہمارے کو بہت ساری گنتی یاد ہوتی ہے انگلش میں 1 2 3 4، پھر مراٹھی میں 1 2 3 4 5 6، ایسے ہی ہم بہت یاد کرتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی عربی پر دھیان نہیں دیا جس زبان میں پورا قرآن شریف نازل ہوا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس زبان پر بھی دھیان دیں، کم سے کم 100 تک گنتی آپ ہمیں یاد کر لیں، تاکہ آپ کو اس میں نفع پہنچے گا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے اپنے زبان جس میں قرآن شریف نازل ہوئی اس کی اہمیت بھی بڑھے گی۔ ہمیں چاہیے کہ اس پر بھی دھیان دیں اور اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس طرح ہمارا سبق نمبر 7 مکمل طور پر ہو چکا ہے۔ آپ کو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور ایسے ہی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔